सलाम का एहतमाम है। मोमिनीन और मोमिनात इस दस्तरखान में ज़रूर शरीक हों। बाबा से बुलंद नारे सलावत। अब मैं आली जनाब मौलाना अली हैदर जरी साहब क़िबला से मुल्तमिस हूँ कि हज से मुतालिक तशरीहात बयान फरमाएं। साहब तशरीफ़ फरमाएं। तो चंद एक अराइज़ आपकी खिदमत में हज से मुताल्लिक़ बयान करना चाहता हूँ। उसके बाद क़ब्ल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं इस बेहतरीन काविश को जो गुज़िश्ता कई सालों से बूतरा जामा मस्जिद इमाम बारगाह ट्रस्ट की तरफ से ये हज की तरबियत यानी हज कन्वेंशन का इनेकाद होता है, मैं इनका जो है इनके लिए बहुत दुआ गो हूँ और मोहतरम का कि वो हमेशा यहाँ पर अपनी खिदमत फराम करते हैं, और साथ ही आप तमाम मोमिनीन का भी कि आप लोग जो है यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए। साथ में मदरसा बुतराब के तुल्लाब कराम, ये आपके लिए एक अच्छी नशिस्त है, एक तरबियती नशिस्त है। यहाँ इस वक्त जो है वो मेरे फ़ौरन बाद उस्ताद मोहतरम जो है वो प्रैक्टिकली आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि हज के जो तरतीब है और जो हज के वाजिबात हैं उनको किस तरीके से अदा करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ये आप सबके लिए मुफीद होगा आप यहाँ पे शरीक होना। तो मैं आगाज़ कर रहा हूँ हज के मुक़द्दमात के हवाले से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो मोमिनीन और मोमिनात तक़लीद नहीं करते किसी भी मुज्तहिद की, तो उनको चाहिए कि हज पे जाने से पहले किसी भी मुज्तहिद की ज़िंदा मुज्तहिद की जो है वो तक़लीद करे, ताकि मुब्तला बे मसाइल वहाँ पे जो होते हैं वो तो अमूमन हल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मवारिद भी पेश आते हैं, मुश्किलात भी ईजाद होती हैं कि जिनका फ़ौरी हल जो है वो नहीं होता, तो उसके लिए अपने मुज्तहिद के फतवे पर अमल किया जाना चाहिए और किया जाता है। तो उसके लिए तक़लीद का होना ज़रूरी है। बहरहाल तो इस हवाले से जो भी हुज्जाज कराम जा रहे हैं, अगर वो तक़लीद नहीं करते तो उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जो मुज्तहिद आलम है, मर्जा तक़लीद मुज्तहिद आज़म, उसकी जो है वो तक़लीद करें। और ये नहीं है हो सकता कि हम एक चीज़ के बारे में मसलन एक मुज्तहिद के फतवे पे अमल करें, दूसरी किसी और वाजिबात में से किसी और मुज्तहिद के फतवे पे अमल करें। नहीं, जिसकी आपने तक़लीद कर ली है उसी के फतवों को आपको फॉलो करना होगा। दूसरा उन्वान जो इस हवाले से ज़रूरी समझता हूँ वो है तहारत। कहते हैं कि तहारत जो है उसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग तमाम चीज़ों से फारिग हो के पाक व पाकीज़ा हो के हालत वज़ू में जो है उसको बरकरार नहीं रख सकेंगे, तो चूँकि वहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह एक फासले पर होते हैं और अमूमन लोग जो काफ़िले के साथ जाते हैं फिर उनको जो है बहुत सी मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर उनको अपने काफ़िले से अलग होकर जाना पड़ता है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है तहारत के उन्वान में से, चूँकि वहाँ पे दुनिया जहाँ से लोग आए हुए होते हैं और कमोड का यूज़ ज़्यादा होता है, तो हमारे यहाँ जो लोग परेशान होते हैं वो इस बात पे होते हैं कि ये जो कमोड पे पानी पड़ा है आया ये पाक है या नजिस। तो एक कायदा हमेशा याद रखें, हर वो चीज़ जिसकी निजासत का आपको इल्म ना हो कि आया ये नजिस है या पाक है, तो वो आपके लिए पाक है। ये कायदा कुल्ली है, ठीक है। एक कोई ऐसी चीज़ जिसकी निजासत का आपको इल्म नहीं है कि आया ये पाक है या नजिस, वो आपके लिए पाक आप शुमार। अब आप वॉशरूम जाते हैं, आपने कमोड यूज़ करना है, आपने देखा थोड़ा कुछ पानी वहाँ तरी पड़ी हुई है, तो चूँकि सब वहाँ मुसलमान ही हैं जो हज करने जाते हैं, तो आप इस बात पे बहरहाल वो करें, बुनियाद रखें कि इंशाल्लाह कि ये पाक होगा और उसकी मुश्किल में ना पड़ें कि आप पहले कमोड पाक करें, पता चल रहा है कुछ छींटें आपके एहराम पे आ जाएं, फिर आप अपने एहराम को पाक करने में लग जाएं, तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, चूँकि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है कि आया ये कमोड ज़ाहिरन तो साफ़ है, कोई निजासत नज़र नहीं आ रही, तो कहते हैं कि ऐसी सूरत में अगर कोई निजासत ज़ाहिरी वहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो कमोड पाक तस्वुर होगा और आप उसको पाक यूज़ करके उस पर बैठ सकते हैं। तो इसी तरह दूसरा मसला जो उमूमन लोगों को पेश आता है वो ये होता है कि मिसाली तौर पे दौरान तवाफ़ या नमाज में या किसी और अमल को अंजाम देते हुए आप से कोई ऐसा फेल सरजद हुआ जिससे आपका वुज़ू बातिल हो गया, तो आप क्या करें। बाज़ लोग क्या करते हैं
وہ یہ کرتے ہیں اپنی سہولت، وہ وہاں پہ پانی کے کینز رکھے ہو، یعنی وہاں پہ کولرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آب زمزم ہے یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی جس کا استعمال یہ ہے کہ اسے پیا جائے، تو اس کو آپ وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، شرعاً جائز نہیں ہے. تو وہ جو پانی کولرز میں رکھا ہوا ہے پانی پینے کا ہے، تو اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے. اب کیا کریں؟ کہا ایک چھوٹی سی بوٹل. اب چونکہ وہاں پانی کا بھی آپ استعمال کیسے کریں گے؟ تو عموماً جو زیادہ جانے والے افراد ہیں ان کو پریکٹس ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ ایک اسپرے گن رکھتے ہیں، چھوٹی سی پانی کی بوٹل جو اسپرے والی گن ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور صرف واجبات وضو 2 ہی چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے، چہرے کا دھونا اور کونی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک ہاتھ کا دھونا. یہ اسپرے اپنے ہاتھ پہ کریں اور اس سے آپ نے چہرہ دھویا اور اس کے بعد اسپرے کر کے، تاکہ کم سے کم پانی کا استعمال ہو اور آپ کا وضو جو ہے نا بر وقت ہو جائے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو اسی طرح اگر مثلا بعض خواتین ہیں وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، حج کے لیے نکل گئی اور ان کے ہاتھوں پہ نیل پالش لگی ہے، تو اب وہاں پر چونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں تو تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو پہلے ہی آپ جب یہاں سے نکل رہے ہیں تو اپنے خواتین کو اس بات کا پابند کریں، کوئی ایسی چیز جو کہ مانع وضو یا مانع غسل ہو، یعنی غسل اور وضو میں رکاوٹ کا باعث ہو، کہتے ہیں ان چیزوں سے پہلے ہی آپ جو ہے چھٹکارا حاصل کر لیں. مطلب اگر کوئی کیمیکل والی مہندی لگی ہے تو اس کو ریموو کر لیں، اگر نیل پالش لگی ہے تو اس کو ریموو کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو غسل وضو میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. یہ طہارت کے حوالے سے ضروری بات تھی. 2 چیزوں کے بارے میں اور بات کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک ہے قراءت. کہتے ہیں کہ حد اقل آپ کی نماز اور تلبیہ جو ہے اللہم لبیک جو پڑھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا، اور آج کل جو ایسی حج کا زمانہ آئے گا آپ دیکھیں گے لوگوں کے موبائلوں میں رنگ ٹون میں وہ بج رہا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کا صحیح عربی میں ادا کرنا ضروری. نماز کی اصلاح کر لیں. اگر کسی کی نماز میں کوئی مشکل ہے تو اسے چاہیے کہ خاتون کو چاہیے کہ کسی معلمہ سے، اور مرد حضرات کو چاہیے کہ کسی معلم سے، کسی استاد سے، قاری قرآن سے اپنی قرآن یعنی اپنی حد اقل اپنی نماز کی اصلاح کر لے تاکہ اس کی نماز درست ہو، کوئی مشکل ایجاد اس کے لیے نہ ہو جائے. پھر یاد رکھیں سوال یہ ہوتا ہے کہ حج پڑھا جاتا ہے یا حج کیا جاتا ہے. 18 واجبات ہیں، ان میں سے صرف 2 ہی چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں، ایک نماز اور ایک تلبیہ. بقیہ 16 جو واجبات ہیں وہ عملاً جو ہے اس کو انجام دیا جاتا ہے. تو حج پڑھا جاتا ہے اس عنوان سے کہ اسے تلبیہ پڑھا جاتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن چونکہ غلبہ کس چیز کا ہے؟ بقیہ 18 ارکان کا، تو کہتے ہیں کہ حج انجام دیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. عموماً لوگ حج پڑھنا اور حج کرنے کے جو ہے نا حوالے سے بحث کرتے ہیں. خلاصہ کہتے ہیں کہ حج کے 18 واجبات میں سے تلبیہ صرف 2 مقامات پر پڑھ. حج کے 18 واجبات میں سے تلبیہ اللہم لبیک جو آپ کو پڑھنا ہے وہ 2 مقام، ایک عمرے کے احرام کے وقت اور حج تمتع کے احرام کے وقت. بقیہ تفصیل انشاءاللہ استاد محترم بیان کریں گے. آخر میں خمس کا مسئلہ بیان کر دوں تو ایک بڑی مشکل ہے. بہرحال اب چونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، استاد محترم سے اجازت لیتے ہوئے جسارت کر رہا ہوں. بعض لوگ جو ہے مولانا حضرات پر جو ہے نا وہ حملہ آور ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، مولانا کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ حج پہ جانا ہے تو پہلے خمس نکالو، پہلے ہم ان کی جیب بھریں پھر ہم خانہ کعبہ پہ جائیں. نہیں بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ خمس مولوی کی جیب میں نہیں جاتا. جو ایسا سوچتا ہے وہ اشتباہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ مولوی حضرات آپ کو واجبات حج تو بتائیں گے نا، الگ سے حج کے لیے خمس نکالنا واجب نہیں ہے اس شخص کے لیے جو خمس ادا کرنے کا پابند ہے. بات واضح ہو گئی؟ آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ خمس ادا کرنے کے پابند ہیں، مال مخمس یعنی جس مال پہ خمس ادا کیا جا چکا اس میں سے آپ خرچ کریں، آپ کو خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے آپ خمس نکالیں؟ یہ تو اس کے لیے ہے جس نے زندگی میں کبھی خمس ہی نہیں نکالا، حج پہ جا رہا ہے. بھائی اب مولانا حضرات تو بتائیں گے نا کیا واجب کیا ہے کیا نہیں ہے، جیسے میں بھی بتا رہا ہوں، بھی استاد محترم بھی بتائیں گے. تو اب اگر وہ بتا رہے ہیں تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جناب حج پہ جانے سے پہلے یہ پلینٹی دینی ہے، خدا نخواستہ. یہ کوئی پلینٹی نہیں ہے، واجبات میں سے ہے یہ.
اگر آپ پابندی سے خمس دیتے رہے ہوں تو پھر آپ کو الگ سے حج کا خمس نہیں نکالنا، اگر مال مخمس میں سے آپ ادائیگی کر رہے ہیں پیسوں کی۔ اور بالفرض اگر کوئی پابندی سے خمس نکالنے والا نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ بھائی اتنا 12 لاکھ کا خمس وہ ہو رہا ہے، تو اس میں سے تو تقریباً 2 لاکھ سے اوپر تو خمس نکل جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو واپسی میں بچوں کے لیے کچھ لے کے بھی آنا ہے، تبرکات بھی لانا ہے۔ تو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، تو آپ چند چیزیں مثلاً احرام ہے، چپل، بیلٹ جو عموماً لوگ پہنتے ہیں، اسی طرح قربانی کا جانور، یہ چند ایک چیزیں ہیں، ان کے لیے آپ خمس کے پیسوں کا انتظام کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مثلاً جو اگر 12 لاکھ کا یا 18 لاکھ کا ہو رہا ہے تو آپ سب پہ ہی نکالیں، نہیں، ان چیزوں پہ ضروری ہے کہ آپ نکال دیں، بقیہ مجتہد کے وکیل سے معاملہ کر لیں کہ بھائی میں ایک ساتھ نہیں دے سکتا تو میں ادا کروں گا، یہ میرے لیے واجب الادا ہے، جن چیزوں پہ جو ہے خمس ادا نہیں کیا گیا میں ادا کروں گا، لیکن ابھی موقع نہیں ہے، ابھی میں کر دوں گا تو میری جیب خالی ہو جائے گی اور میرے پاس سامان سفر میں جو وسائل ہیں وہ فراہم نہیں کر سکوں گا، لہٰذا آپ مجتہد کے دفتر سے رجوع کر کے معاملہ کر لیں اور بعد میں آپ اس کی واپس آ کے بھی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ بات یہ تمام ہو گئی، تو بقیہ چیزیں انشاءاللہ استاد محترم یہاں موجود ہیں، وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، پریکٹیکلی آپ سب چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ تو ہمارے خصوصاً جعفری صاحب کے لیے یہ بہت محنت کرتے ہیں اس طرح کی کاوشوں میں، ان کی بڑی محنت ہوتی ہے، اور ہمارے استاد محترم مولانا محمد نقوی صاحب کی لیے کہ وہ بھی ہمیشہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے رہنمائی کرتے ہیں اس طرح کے معاملات میں اور ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، بالخصوص امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ کہ ارکان حج کی تشریحات بیان فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين، ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع الیہ سبیلا۔ تعریفیں اس خدا کے لیے جو کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے اور نہ کوئی تعریف اس کے مقدور بھر کی جا سکتی ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جو کسی درود اور سلام کے محتاج نہیں ہیں، جن پر خدا درود بھیج رہا ہو ان پر ہمارے اور آپ کے درود کی کیا اہمیت رہتی ہے۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے درود کا حکم دے کر ہمیں اس عمل میں شریک کر لیا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد، بوتراب مسجد و امام باغ کا ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہر سال ایک حج کنونشن منعقد کیا جاتا ہے۔ ایک کنونشن بھی ہے اور حج تربیتی نشست بھی ہے۔ اس میں حج پر جانے والوں کا ہی آنا مخصوص نہیں ہے، جن کو خواہش حج ہو تو چاہتے ہوں کہ وہ بھی تو حاجی بنے، تو دیکھیں تو صحیح کہ جس کی دعا مانگتے رہے ماہ رمضان میں پورا مہینہ بھر، وہ حج ہوتا کیسے؟ بالکل ایسے ہی جیسے کہ جنازے کی نماز کا سیکھنا جنازے کی نماز کے وقت پہ نہیں ہوتا،
جنازے کی نماز کے وقت سے پہلے ہوتا ہے۔ کفن کاٹنے کا طریقہ سیکھنا میت کے آنے کے بعد نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جنگ کی تیاری حالت امن میں ہوتی ہے، اور تربیت حج کا پورا مہینہ ماہ رمضان تھا، جس میں نفس کی تربیت ہوئی۔ کیا مطلب؟ صبح سے لے کر اور اذان مغرب شرعی تک آپ محرمات یا مبتلات یا روزہ سے اپنے آپ کو روکتے رہے۔ بس اسی روکنے کو آگے بڑھائیں گے تو یہاں مبتلات بعض مراجع کے نزدیک 8، بعض کے نزدیک 9، 26 محرمات ہیں جو حالت احرام کے محرمات ہیں۔ وہ سیکھا ماہ رمضان میں ہے، اور جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوا، ماہ شوال کی پہلی تاریخ سے حج کے مہینے شروع ہو گئے، یعنی بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے۔ تربیت ختم ہوئی، حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں حج کے حوالے سے ارکان کو بیان کروں، کبھی دل یہ کہتا ہے کہ کہاں اتنے پیسے ہوں گے؟ سن لیتے ہیں بیٹھ کے، چلو کیا ہوا حج کو، کہاں اتنے پیسے ہوں گے اور کہاں جا سکیں گے؟ تو یہ بات یاد رکھیے، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک لفظ ہے بلاوا، یعنی کہ انویٹیشن۔ بغیر بلاوے کے تو آپ جاتے نہیں ہیں، اور آپ کو اور مجھے بلاوا آج نہیں آیا ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے آ چکا ہے، جب ہم نہ تھے مگر بلاوا تھا، ہمارے والدین بھی نہ تھے مگر بلاوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی اناؤنسمنٹ کی، حج کی اذان، حج کی دعوت، انویٹیشن آپ نے خود دے دی، اور اس کے بعد سے مسلسل آج کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام ہمارے اور آپ کے میزبان ہیں۔ حج پہ بلاتا کون ہے؟ امام زمان۔ حج کا رئیس کون ہے؟ امام زمان۔ وہ پردے غیب میں رہ کر بھی اپنی شخصیت کے تعارف کے بغیر ہر سال عرفات کے میدان میں ہوتے۔ حج تو کیا، جب زمانہ امام زمانہ کے بغیر چل نہیں سکتا تو حج امیر حج کے بغیر کیسے ہوگا؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کا بلاوا پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ پیسے کی بنیاد رکھی اس لیے گئی کہ تاکہ انسان اگر پیسے کی بنیاد پر استطاعت نہ ہوتی تو بڑا مشکل ہو جاتا۔ مثال کے طور پر فطرہ واجب کس پر ہے؟ جو خود فقیر نہ ہو، اور جو خود فقیر ہو اس پہ فطرہ واجب نہیں۔ ایسے ہی پروردگار عالم نے حج واجب کیا اس پر جو مکے جا سکتا ہو۔ البتہ حالات ایسے نہیں ہیں، ورنہ پیدل سفر حج اگر جانے کا کرایہ موجود نہیں ہے اور پیدل جا سکتے، باقی استطاعت کی تمام شرائط کمپلیٹ ہیں تو حج واجب ہو جائے گا۔ اور حج پیدل کیا جاتا تھا، اب اس کا رواج سرحدوں کی مشکلات، ویزوں کے مسائل، راستے کی سیکیورٹی اور ہماری چلنے کی عادت کا نہ ہونا، ان رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ ہے۔ بہرحال اگر حج کا ثواب لینا چاہتے ہیں الگ روایات موجود، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ حج کلاس ایک ایسی مسجد میں ہو رہی ہے جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کی روایت الجمعۃ حج المساکین، جمعے کی نماز مسکین لوگوں کے لیے حج کے برابر ہے۔ جمعہ تو ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، روز حج کرنا چاہتے ہیں
تو آئیے، اللہ کے حبیب کی روایت ہے کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو رافت اور رحمت سے دیکھنا ایک حج مقبول کے برابر ثواب ہے، روز حج کا ثواب۔ اور اگر ماں باپ زندہ نہ رہیں تو ماں باپ کی قبور پر جانا حج مبرور کا ثواب ہے۔ ایک ہے مقبول، ایک ہے مبرور۔ مبرور نیکیوں سے بھرا ہوا حج، مقبول یعنی قبول شدہ حج۔ اور اگر قبرستان بھی نہ جا سکیں، فیول بہت مہنگا ہو چکا، قبرستان بہت دور ہے، روز جا نہیں سکتے، ماں باپ انتقال کر چکے، اب کیا کریں؟ جب رات کو سوتے تو سونے سے پہلے مولا کے چاہنے والوں کے لیے صرف 4 جملے پڑھ لینا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہر رات کو نامہ اعمال میں فری آف کاسٹ۔ صلوات پڑھیں محمد والے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی خرچہ ہے اس کے اندر؟ رات کو سونے سے پہلے، اور یہی 4 جملے کہ جن 4 جملوں سے حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کی۔ اس لیے سب سے افضل طواف کی حالت میں اگر کوئی دعا پڑھی جائے تو تسبیحات 4 ہے۔ لہذا اب رہا مسئلہ، چند ایسے اعمال پہلے بیان کر دوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم حج پر جائیں، کوئی وظیفہ، کوئی دعا، ثواب حج اور ہے، ہم چاہتے ہیں حج پہ جائیں، تو آئیے روایت امام صادق علیہ السلام کے اعتبار سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ حج کی تلاوت کرے 3 دن مسلسل تو خدا بند عالم اسے حج نصیب فرما دیتا۔ سورہ حج پڑھیے، اور آپ ماہ رمضان میں تو قرآن ختم کر چکے ہوں گے، سورہ حج موجود ہے، یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے، تو حج کے حوالے سے خدا راستے آسان کر دے گا۔ حاجی جا رہے ہوں ان کو خدا حافظ کہیے، آ رہے ہوں ان کو ویلکم کیجئے، خدا اس کی برکت سے آپ کو حج نصیب کر دے گا۔ اور جہاں خانہ کعبہ کی تصویر یا ویڈیو میں خانہ کعبہ کو آپ نگاہوں سے اگر مشاہدہ کر رہے ہو تو تلبیہ پڑھ لیں، تو خدا آپ کے لیے حج کے راستے آسان کر دے گا۔ خدا بلا سکتا ہے کہ نہیں، بندہ جا سکتا ہے کہ نہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ خدا بلا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر خدا بلا سکتا ہے تو اگر اپنے حبیب کو سواری بھیج کے بلا لیا تو آپ کو وسائل بھیج کے بلوا لے گا۔ نیت تو کر لیں۔ چلیں ایک اور آسان سی مثال پہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ میں نے چاہا کہ میں ان تمام کو شامل کر لوں جو حج پہ نہیں جا رہے، اور وہ سب اس کلاس کو اپنی کلاس فیل کریں جیسے کہ وہ بھی حج پہ جا رہے۔ اس اعتبار سے ایک چھوٹی سی مثال، آپ ماہانہ بنیادوں پر یا ہفتہ وار بنیاد پر یا روزانہ کی بنیاد پر 10 روپے نکال سکتے ہیں۔ آپ ایک باکس بنائیں، اس پہ لکھیں زاد راہ حج، اس پہ لکھیں زاد راہ حج، اور اپنی جیب کی استطاعت کے لحاظ سے اللہ اکبر، جن کا پاسپورٹ اب تک بنا نہیں ہے
وہ حج پہ جانے کے ارادے سے پاسپورٹ تو بنوا لیں پہلے. وسائل نہیں ہے ابھی کوئی بات, اپنی تیاری تو کر لیں. ہو سکتا ہے بالکل ایسے جیسے آپ جاب کی سی وی تیار کرتے ہیں, تو کیا جاب کی سی وی جاب دلوا دیتی ہے؟ جواب دی نہیں. سی وی تیار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, جاب ملنا نہ ملنا آپ کی قسمت کا مسئلہ ہے. اگر آپ کی اپنی تیاری ہی نہ ہو تو جاب دینے والا آپ کو کیا جاب دے گا؟ اور کم از کم جب آپ کے لیے یہ محبت حج اور محبت حج کے ساتھ ساتھ محبت زیارت مدینہ منورہ, حج کا فائدہ یہ ہے کہ خالی حج نہیں ملتا, کچھ ایسی زیارات ملتی ہیں جو اس کے علاوہ شاید ممکن نہیں ہوتی. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9. مدینہ منورہ میں کتنے معصومین کی زیارت کا ثواب مل سکتا ہے؟ آپ کہیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کہیں شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ 2, آپ کہیں 4 ائمہ بقی, امام مجتبی, امام سید سجاد, امام محمد باقر, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کتنے وہ 4 اور 2 6. تو 6 تو سب کو معلوم ہے, یہ 7 8 اور 9 کون ہیں؟ 7ویں حضرت محسن. انکار کریں گے؟ معصوم نہیں ہے وہ, معصوم ہے. اور صرف معصوم, مظلوم بھی ہیں, صرف مظلوم, مسقوط بھی ہیں, سقط کیا گیا, جن کے وجود کو شکم مادر سے گرایا گیا. اور حضرت محسن کی قبر کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں. شاید کسی نے کبھی خیال کیا ہو کہ حضرت محسن کو سلام کرے مدینے پہنچ کر؟ 6 کے ساتھ 7واں معصوم. 7 بات سمجھ میں آ گئی. 8واں کون ہے؟ 8ویں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا کائنات نجف کے اندر ہیں, مولا کائنات نجف کے اندر. آپ کی اپنی وصیت کے الفاظ تھے, بیٹا حسن و حسین تم دونوں میرے جنازے کو اٹھانا پیروں کی طرف سے, پانتین کی طرف سے, سرہانے سے جنازہ خود اٹھے گا, اور جانب پشت کوفہ لے کے جانا میرے جنازے کو. نجف اس وقت اس علاقے کا نام نہیں تھا, یہ معروف نہیں تھا. اور جیسے ہی آگے سے جنازہ جھکنے لگے زمین کی جانب اتار دینا. مٹی ہٹاؤ گے تو اندر قبر تیار ملے گی. مولا فرماتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے 1000 سال پہلے میری قبر کو تیار کیا تھا. جب تم مجھے قبر میں لٹا دو بیٹا, اور قبر کے اوپر کے سلیب رکھنا شروع کرو, آخری سلیب رکھنے کے بعد جب پہلے سلیب کو اٹھا کے دیکھو گے تو مجھے میری قبر میں نہیں پاؤ گے. یہ پہلے امام کے الفاظ مقدس. 8ویں امام نے خواجہ آبا سلط ہروی اپنی قبر کے سارے واقعات بیان کیے تھے. قبر میں پانی بھرے گا, نمودار ہوں گی مچھلیاں, پورا واقعہ آپ کے علم میں. تو 8ویں امام کی طرح سے مولا کائنات نے اپنی قبر کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی تھی. پھر سوال کیا مولا حسن نے اپنے بابا سے, بابا آپ کہاں جائیے گا؟ ارشاد فرمایا یہ سنت پروردگار ہے کہ جہاں نبی رہتا ہے وہاں وسیع رہتا ہے.
جہاں نبی رہتا ہے وہاں وسیع رہتا ہے۔ نجف میں اگر علی رہتے ہیں نبی وہیں رہتے ہیں۔ تو نجف جاؤ تو ابتدائے زیارت میں، آداب زیارت میں رسول خدا کا سلام شامل ہے۔ رسول خدا کی زیارت کا ثواب نجف میں مولا کائنات کی زیارت کے ثواب کے ساتھ خود زیارت نامے کے الفاظ میں شامل ہے۔ تو اگر نجف جا کر سلام مصطفیٰ ہو سکتا ہے تو مدینے جا کر سلام مرتضیٰ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جہاں محمد وہاں علی، یہی جملہ ہے استغاثہ امام زمان کا، یا محمد ہو یا علی، یا علی ہو یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ بات واضح ہو گئی۔ اور جب میں نے 6 کے ساتھ 7 مکمل کیے، 7 کے بعد 8 مکمل کیے، تو آپ کے ذہن میں ایک نواں باقی رہ گیا ہو۔ نواں معصوم کون ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ویسے تو مولا سے ملاقات ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ اگر دعائے نطبہ کے الفاظ دیکھیے تو 2 اشارے کیے گئے، ایک وہ پہاڑ جس کو رضوہ کہتے ہیں، اور ایک وہ وادی جسے ذی طویٰ کہتے ہیں۔ ذی طویٰ وادی مکے میں ہے، بیر ذی طویٰ کے اعتبار سے امام سے ملاقات کہاں ہو سکتی؟ اور ایک جبل رضوہ مدینے میں ہے۔ تو امام سے ملاقات کا ایک عنوان مکے میں ہے اور ایک مدینے میں ہے۔ لیکن امام کی شہادت کے بعد یا امام کی وفات کے بعد، 12ویں امام کی، آپ کی قبر کی جگہ مکے میں نہیں ہے، نہ کربلا میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے۔ کہاں پر؟ حجرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے اندر۔ تین قبروں کی جگہ ہے، شہزادی کونین صلوات اللہ علیہا، حضرت محسن الشہید، 2 تدفین ہو چکی، ایک خالی ہے۔ تو اب اگر جانے والا مدینہ منورہ حج کی برکت سے خدا مدینے کی ساری زیارتیں نصیب کر دیتا ہے۔ بس یہ پورا منظرنامہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آئیے تربیت حج کے حوالے سے جو آیت پڑھی گئی اس کا صرف ترجمہ اور پھر آغاز کرتے ہیں۔ للہ علی الناس حج البیت، عجیب جملہ ہے۔ اللہ کا ایک حق ہے انسانوں پر۔ نماز کو اللہ کا حق نہیں کہا گیا، روزے کو، زکوٰۃ کو اللہ کا حق نہیں کہا گیا۔ للہ علی الناس حج البیت، اللہ کا ایک حق ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب عبادات ہیں، مگر خدا کے گھر کی زیارت کسے کہتے ہیں؟ آپ میرے گھر آئیے تو آپ نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، میرا حق ادا کیا نا۔ یا جیسے ائمہ معصومین کی زیارات ان کا ایک حق ہے جو ہماری گردن پر ہے، ان کے روزے پہ جا کے ان کو سلام پیش کر، ایسے خدا کے گھر جا کر، خدا کے گھر پہنچ کے شکریہ ادا کرنا خدا کا ایک حق ہے۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ جس کو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ بس یہاں تک ہمارا مقدمہ اور مقدمے کی تفصیل تمام ہو گئی۔ اب آتے ہیں حج کے ارکان کی طرف۔ حج کیا ہے؟ حج ہے کامیابی،
बारिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज का तर्जुमा है कामयाबी, हज का तर्जुमा है क़स्द बैतुल्लाहिल हराम, खुदा के मोहतरम घर जाने का इरादा करना खुद हज है। हज आखिरत के बाजार के तौर पर एक बाजार है। आखिरत में जो चीजें काम आ सकती हैं वो हज के नाम से दस्तयाब हैं यहां दुनिया में। हज क्या है? रसूल खुदा खत्म ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुक़द्दस, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, तुम मुझसे अपने वाजिबात और मनासिक, इसीलिए तलबा बैठे हुए तो जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जब आप फ़िक़ा पढ़ते हैं तो फ़िक़ा में मिनहाज पढ़ें, उर्वा पढ़ें, लोमुआ पढ़ें, शरअ लोमुआ पढ़ें, शराइउल इस्लाम पढ़ें, या और आगे जाकर दीगर रसाइल तक की बात करें। तमाम फ़िक़ी किताबों में लफ्ज़ मनासिक का इस्तेमाल नमाज के लिए है, लफ्ज़ मनासिक का इस्तेमाल रोज़े के लिए। जवाब क्या है? सिर्फ हज के लिए। हज की किताब का नाम मनासिक हज है, तौज़ीए हज नहीं है। तो अल्लाह के रसूल के अल्फाज खुज़ू अन्नी तौज़ीहल हज नहीं है, खुज़ू अन्नी मनासिककुम। मनासिक का एक तर्जुमा हज, एक तर्जुमा कुर्बानी। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुआ हर नमाज से पहले दुआए तवज्जुह के उन्वान में शामिल है। हबीब कहिए इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए। तो बहरहाल लफ्ज़ नुसुक और लफ्ज़ मनासिक के हवाले से बात मुकम्मल करते हुए अब आइए हज के अरकान पर एक खुलासतन गुफ्तगू करते हैं, फिर आपको लेके चलेंगे जानिब खाने काबा, ताकि इससे पहले कि आपके अज़हान मुसलसल हज सुनते सुनते कहीं सुन न हो जाएं। कभी कभी जगाना पड़ता है, और जगाने के लिए बरादरान और गैर बरादरान सब याद रखें, जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, हज का मजाक उड़ाना गुनाह कबीरा है। एक लतीफ़े बनाए गए कि हज करा दो, कोई रिश्वत कमाना शुरू कर देगा, हज करवा दो तो ये नंबर 2 काम करना शुरू कर देगा, या नंबर 2 काम करने वाले ही हज पर जाते हैं। हज का मजाक उड़ाना गुनाह कबीरा है। और आप और हमारे दरमियान बाज दोस्तों को ये ख्याल रहता है, और रिवायात के एतबार से, कि ज़्यादा ज़्यादा अफजल है हज से बुलंद कितने हजों का सवाब है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। तो अक्लमंदी क्या है? एक हज करें या 70 हज 90 हज का सवाब ले लें। बाज़ रिवायत में 1 लाख हज का सवाब भी है। क्या ख्याल है? सौदा सस्ता है, और यही इल्जाम आप पर लगता है कि आप हज पर नहीं जाते, आप करबला जाते। बुतराब मस्जिद और इमाम बारगाह से हर साल काबे की शबी बनाकर इसके तवाफ का तरीका बताकर सारे अतराफ बुतराब के रहने वाले तमाम भाइयों बहनों के लिए एक पैगाम है कि आप हमारे सफ़ीर बनिए, हम हज करने वहां जाते हैं जहां ये काबा है। और अगर हमने हज करबला में करना होता तो हम यहां रोज़े हुसैन बनाते। खैर,
اپنے آپ کو بہت شارٹ الفاظ کے ساتھ روک کے چل رہا ہوں کہ بات ہو بھی جائے اور بہت تفصیل میں بھی نہ جاؤں. بس ایک جملہ، اگر کبھی آپ سے کوئی سوال کر لے کہ حج افضل کی زیارت، جواب کیا ہے؟ زیارت وہ جو ہم کرتے ہیں، حج وہ جو حسین نے خود کیا ہے. اللہ اکبر، ایک حج نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام نے روایت معتبرہ کے لحاظ سے 25 حج کیے یا 26 حج کیے. جو حسین کے در تک جائے، حسین اسے حج کا در سکھاتے ہیں. لہذا تمام تر اہل ایمان اور اہل اسلام آپس میں اس بات پر متفق ہیں کہ حج بیت المقدس کا بھی کبھی نہ ہوا. جب بیت المقدس قبلہ رہا تب بھی اس کا حج نہیں ہوا. حج ہمیشہ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کے ارکان کے طور پر انجام دیا جاتا رہا. حج کے واجبات کیا؟ حج کے 18 واجبات، جیسے قبلہ نے مقدمات حج کو بیان کیا. 18 واجبات. اور ہماری اور آپ کی کیفیت ہے کہ ہم حج پڑھنے نہیں جاتے، ہم حج کرنے جاتے. تو پڑھنے میں کتاب چاہیے دعاؤں کی لمبی چوڑی، اور کرنے میں سمجھ چاہیے یہ کرنا کیسے ہے. تو حج کے 18 واجبات میں 5 واجبات کا نام ہے عمرہ تمتع، اور 13 واجبات کا نام ہے حج تمتع. دونوں ملا کر ایک پورا عمل بنتا ہے حج تمتع. اور پہلا حج کرنے والے اسے اپنے لیے حج اسلام، حجت الاسلام نہیں، حجت الاسلام. آج کل وہ القابات بڑے بٹنے لگے ہیں، اور ہم جیسوں کو جن کو الف سے بے بولنا آ گیا ان کو لوگ حجت الاسلام کہہ کر مخاطب کیا کرتے ہیں. اسلام کی حجت تو وہ ہیں کہ جو واقعاً اگر وہ نہ ہو تو اسلام کی حجت مکمل نہ ہو. لفظ علامہ سچتا تھا علامہ ہلی اور مجلسی کے لیے، بحر العلوم کے لیے. اللہ اکبر. خیر، یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، لیکن صرف جملہ آیا حج اسلام. اسلام کا پہلا واجب حج. ہر انسان پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہے استطاعت کے بعد، اور یہ پہلا حج اس کا کہلاتا ہے حج اسلام. تو نیتوں کے باب میں اس کو کہا جاتا ہے میں اپنے حج اسلام کے، حج تمتع کے، عمرہ تمتع کا احرام 18 واجبات میں سے 5 واجبات کا نام عمرہ تمتع، اور 5 واجبات میں سے پہلا واجب احرام. میں اپنے حج اسلام کے، حج تمتع کے، عمرہ تمتع کا احرام پہنتا یا پہنتی ہوں قربتاً الی اللہ، یا واجب قربتاً الی اللہ. اتنی لمبی نیت ہے کہ اتنی دیر میں لوگ سو ہی جائیں گے. اور ایسا ہوا کہ وہ مسجد شجرہ پر ایک سال ہمارے ساتھ ایک حاجی تھے، اور نیت کے الفاظ میں تھوڑا سا پرابلم ان کو ہو رہا تھا. اب وہ جو میقات کی مسجد ہے وہاں بنے ہوئے واش روم سے لوگ وہاں غسل کرتے ہیں، احرام کی چادریں باندھ کے باہر آتے ہیں. وہ اندر واش روم کے اور باہر ان کے ساتھی کھڑے ہوئے، وہ چلا رہا اندر سے، ارے دوبارہ الفاظ کہو، میں حج اسلام کے، حج تمتع کے، عمرہ تمتع کے احرام کا غسل بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ. تو اصل میں نیتوں کا مسئلہ یہ کہ ساری عبادات میں نیتیں، خاص طور سے وہ عبادات کے جو پروردگار عالم نے اپنے
बंदों के लिए वाजिब फरमाई हैं माली इबादत के अलावा, नियत में अगर जुबान से अदा ना भी करें तो अमल हो जाता है। अलबत्ता हज और उम्रे में इतने लंबे प्रोसेस हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नियत याद ना रहे। आप नहाते रहें भूल जाएं कि नहा क्यों रहे, आप तौलिया बांधते रहें भूल जाएं तौलिया बांध क्यों रहे हैं, चादर क्यों बांध रहे, इसलिए नियत की जाती है। तो पहला वाजिब 18 में से उम्रे तमत्तो का एहराम, और एहराम बांधने का तरीका, वैसे तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जुमला, मैं मरूंगा तब कफन पहनाएंगे ना, कफन पहनाने का तरीका तो मरने से पहले, मेरे मरने से पहले आपको आना चाहिए। तो अगर कोई ये समझ के इसको ना सुने कि हमने कौन सा एहराम पहनना है, क्या खबर, क्या खबर, आपकी एक तवज्जो खुदा की तवज्जो को मिला दे। इसलिए इसको इबादत समझ के हमें और आपको देखना कि ये एहराम की चादर दो। अच्छा, मोमिनात के लिए शरीयत ने उनके हिजाब का पूरा ख्याल किया है, इतना ख्याल किया कि उनको ये आसानी फराहम की गई कि वो अपने सिले हुए लिबास में, जिस लिबास में वो नमाज पढ़ सकती हैं, उस लिबास में और बाकी तमाम शराइत को सामने रखते हुए वो उसी लिबास को एहराम करार देकर अपने सारे वाजिबात कर सकते हैं। मर्दों के लिए पूरा बदन एहराम की चादर, क्या इनके लिए मुश्किल नहीं है, ये दो चादरें पहन के जा सकते क्योंकि मर्द हैं, तो आसानी भी और मुश्किल भी है। मुश्किल क्या है कि ये चादरें कैसे पहनी जाती, तो कभी हो सकता है कि आप वैसे ही शौकिया प्रैक्टिस करें घर में और एहराम की चादर पहनकर एक सेल्फी ले लें काबे के फोटो के साथ, क्या फर्क पड़ता है। जब आप किसी जगह जाए बगैर वहां की तस्वीर ले सकते हैं, तो अगर इस काम के लिए तो क्या मुश्किल। बहुत सी मिसालें मैं दे नहीं रहा। ये मेरे पास एक चादर, वैसे तो लोग समझे शायद के हाँ ही चाहिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत, ये तरीका सिर्फ मोमिनीन के लिए दिखाया जा रहा है। इस तरीक़ेकार से ख़वातीन व मोमिनात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। चादर या टॉविल, ना टॉविल ना चादर, असल है पर्दा पोशीगे बदने मुहरिम। चादर के टुकड़े का नाम एहराम नहीं है, एहराम नीयत का नाम है, तलबिये का नाम है, पाबंदियों का नाम है। ये चादर खुल जाए, गिर जाए, बदल दें, पाक करें, तब भी आपकी हालत एहराम वाली कैफियत ख़त्म नहीं होगी। चादर के खुलने से एहराम नहीं खुलता। असल वाजिबात के सही तौर पर मुकम्मल करने से एहराम की पाबंदियां खत्म होती। तो ये चादर पहनने का तरीका शरीयत ने कोई बयान नहीं किया, क्योंकि ये तरीका सबको आना चाहिए। अब हमारे यहां जो लिबास पहनने का तरीका है वो और हो गया है। हम सिले हुए लिबास पहनते हैं, गांव देहात में लोग धोती बांधते हैं, तो वही स्टाइल है बांधने का। अलबत्ता चूंकि हज क्लासें इतनी होने लगी कि अब बाकायदा आप उठा के देखिए तो ऐसे भी एहराम आ रहे हैं कि जो अब सिले हुए हैं। सिले हुए एहराम आप नहीं पहन सकते, तो लिबास की शक्ल इख्तियार करें। ये लिबास नहीं है, जैसे कफन लिबास नहीं है, मगर लिबास है।
اور سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ تو درمیان سے بالکل اپنی کمر کے ساتھ رکھیں چادر کو، چادر کا سینٹر آپ کی کمر کے ساتھ، پھر دو حصے آپ کے دائیں اور بائیں آ گئے۔ ذرا اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان گیپ بڑھا دیجئے۔ اس کا فائدہ کیا بتاتا ہوں مجھے۔ رائٹ والا کارنر لیفٹ پہ لے آئی، لیفٹ رائٹ پہ لے آئی، اور ان دونوں کو فولڈ کر دیں نیچے کی طرف، اور جتنا فولڈ کریں گے اتنا یہ مضبوط ہے۔ یہ کل احرام، یہ جب تک اتر نہیں سکتا جب تک کہ آپ اس کو اتارنا خود سے نہ چاہیں۔ پھر بھی لوگ گھبراتے ہیں، مولانا اگر پرابلم ہوئی تو کیا ہوگا؟ چونکہ اندر سے لباس اب کوئی نہیں ہے، سلے ہوئے لباس کا کوئی پیس اندر نہیں ہے۔ اجازت ہے بغیر سلا ہوا کوئی کپڑا اندر آپ محفوظ مقام کو محفوظ کرنے کے استعمال کر سکتے ہیں، سلا ہوا نہ ہو۔ لیکن جیسے پرانے زمانے میں بچے لنگوٹ پہنتے تھے بغیر سلا ہوا تکون والا، کوئی اگر اتنا ڈرتا ہو اس مسئلے سے پہن لے۔ لیکن احرام کی حالت میں سلا ہوا لباس یعنی پورا بکرا، اور بکرا بہت مہنگا ہے۔ خیر اس خدا کا احسان ہے کہ بکرا پاکستان کا ہے، ورنہ اگر وہاں کا ہوتا ریال میں ہوتا۔ خیر تو نیچے کی چادر تو آپ جیسے چاہیں، سب سے آسان طریقہ۔ اور حج پہ جانے والے، عمرہ کرنے والے، عام طور پہ حج سے محبت کرنے والے، کبھی مشکل حالات میں اگر آپ کے پاس سلا ہوا لباس پاک موجود نہ ہو، نماز کا وقت نکل رہا ہو، آپ کو یہ باندھنا آنا چاہیے تاکہ آپ نماز تو پڑھ سکیں۔ یہ لباس کامل ہے۔ پھر دیکھیے درمیان کا گیپ بڑھا کر سینٹر کو اپنی کمر پہ رکھا، رائٹ کارنر لیفٹ پہ لائے، لیفٹ رائٹ پہ لے کر رکھا، اور نیچے کی طرف آپ نے اسے فولڈ کیا۔ اب خیال یہ کرنا ہے حالت احرام میں کہ جو ناف کی جگہ ہے یہ کور ہونی چاہیے۔ کہاں تک؟ گھٹنوں تک اور بہتر پنڈلی تک۔ اوپر کی چادر، اس میں تو کیا طریقہ سب کو آتی ہے، تو شال کیسے اوڑھی جاتی ہے ویسے اس کو آپ نے اوڑھ لینا ہے۔ یہ آپ نے اس کو اوڑھ لیا، اس میں اجازت ہے آپ سیفٹی پن لگا سکتے ہیں، تو آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ سیفٹی پن لگ گئی تو اب یہ چادر گرے گی نہیں، اسے اتار سکتے ہیں، پھر پہن سکتے ہیں، واش روم جاتے ہوئے چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ احرام اس کے اندر لپٹا ہوا نہیں ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں ایک طریقہ بیان کر دیا گیا۔ اب یہ احرام کی چادر پہننا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اور شاید کسی نیت سے پہنے کہ پروردگار عالم ہمیں پہنچا دے۔ بھائی یونیفارم تو پہن کے دیکھیں، بچہ اسکول نہیں گیا ابھی، جب نیا یونیفارم لے کر آئے وہ شوق میں اٹھا کے پہن رہا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو یہاں کیسا لگ رہا ہوں، یہ خدا کے گھر کا لباس پہن کے دیکھیے کیسا لگ رہا ہوں۔ اور اگر ہو سکے تو کوئی ایک نماز اپنے اس طرح کے لباس لیجیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے اس طرح کے لباس میں، کہ تاکہ
حاجت برائے حج بیت اللہ الحرام کی نیت ہو جائے تو پہلا واجب، یہ پورے یہاں پر لکھے تفصیلات موجود ہیں اور ان تفصیلات کو جعفری صاحب نے اس بک لیٹ میں بھی جمع کر دیا ہے، تو جو یہاں پڑھ سکیں وہ یہاں پڑھ لیں گے، ورنہ یہ کتاب موجود ہے۔ اور یہ کتاب ویسے تو ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے بک لیٹس وغیرہ کہ حج کے واجبات کیا ہیں، حج کے مستحبات کیا ہیں۔ میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ نمبر 1، 18 واجبات میں سے 5 واجبات عمرہ تمتع۔ پہلا واجب ہے احرام پہننا، احرام نیت اور تلبیہ، 2 چیزیں۔ تیسری چیز، مردوں کے لیے سلے ہوئے لباس کو اتار کے بغیر سلا ہوا لباس یعنی چادر پہننا۔ خواتین کے لیے اپنا سلا ہوا لباس سے نماز کو مخصوص طور پر اختیار کرنا۔ جب یہ 3 باتیں مکمل ہو جائیں تو واجبات احرام مکمل ہو جاتے ہیں، مستحبات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، واجبات سمجھ لیجئے۔ اب جیسے واجبات میں آپ نے تلبیہ پڑھا، ابھی قبلہ نے بیان کیا کہ جو پڑھی جانے والی چیزیں ہیں وہ کل 5 ہیں کہ آپ پنجتنی ہیں، 3 نمازیں ہیں اور 2 تلبیے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ 5۔ تو 5 چیزیں پڑھنے کے لیے آپ کو اپنی تجوید، ہاں مدرسے میں داخلہ نہ لیں اس بنیاد پر کہ آپ کو تجوید پڑھنا ہے، لیکن کم از کم اپنی نماز کسی عالم کو، مستند شخصیت کو، معلمہ یا معلم کو سنا دیں، خواتین معلمہ کو، مرد معلم کو، تاکہ وہ جو عین غین کا مسئلہ ذرا حل ہو جائے۔ اور تلبیہ آپ کو 2 بار پڑھنا واجب، پورے 18 واجبات میں سے پہلا ہی واجب ہے عمرہ تمتع کا احرام، اور یہ احرام بغیر تلبیہ کے نہیں ہو سکتا۔ اور تلبیہ ہے زبان کی طہارت، جسے جب مولا پڑھتے تو لرز جاتے تھے، اتنا لرزتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ 2 اماموں کی خاص روایت، چوتھے امام اور چھٹے امام، کہ راوی کہتے تھے مولا آپ کا حال کیا ہو گیا؟ تو فرماتے تھے میں تو لبیک کہوں کہ میں حاضر ہوں، وہ کہے کہ تمہاری حاضری مجھے قبول نہیں ہے۔ اس بات سے خوف اختیار کرنا تقوی پروردگار ہے۔ ہم تو کہیں کہ ہم حاضر ہیں، خدا کہے تم حاضر نہیں۔ اللہ اکبر۔ حاضری آپ نہیں لگاتے، حاضری وہ لگاتے جس نے بلایا ہو۔ امام رو رہے، مولا تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہیں میقات سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ کیسے تلبیہ پڑھو؟ اس زبان سے اللہ کو پکارو۔ اللہ اکبر۔ مولا تو معصوم ہے، پیغام میرے اور آپ کے لیے، وہ سارے اعمال کر کے خود بتا کے گئے کہ ایسے رب سے بات کی جاتی ہے۔